बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जिक्र होगा पंजाब की सूरत हाल का। पंजाब में इस वक्त सियासी कशीदगी और आइनी बहरान दोनों जो हैं वो सामने आ रहे हैं। एक फ़ज़ा जो पंजाब में इस वक्त बन चुकी है उसमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि आइनी बहरान भी जन्म ले चुका है और इसके साथ साथ सियासी कशीदगी में पहले ही जो सूरत हाल थी वो मज़ीद इजाफा हुआ है, मगर कुछ क्लैरिफिकेशंस भी स्पेकुलेशंस के हवाले जो हैं वो सामने आ रही हैं। अब ये जो आइनी बहरान है इस हवाले से भी कहा जा रहा है कि ये खुद सियासतदानों का पैदा करता है। लेकिन अब जो पंजाब का ताज है वो किसके सर सजेगा, क्या सूरत हाल रहेगी? क्या फिर से परवेज़ इलाही साहब ही इसको कंटिन्यू करेंगे या नए वज़ीर आला पंजाब हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से सामने आ जाएंगे? गवर्नर पंजाब के हवाले से जो उनका इक़दामात हैं उन पर जो PTI और काफ लीग की जानिब से एतराज़ात किए जा रहे हैं, इस हवाले से स्पीकर पंजाब असम्बली ने लेटर भी लिख दिया सदर ममलिकत को कि स्पीकर की जानिब से ये कहा गया है कि गैर आइनी इक़दाम किया है गवर्नर पंजाब ने तो उनको हटाया जाए। तो इस पर सदर ममलिकत जो है वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, क्या सूरत हाल बनती है, इसका अभी तक इंतज़ार बाकी है। लेकिन जो सिचुएशन है इस वक्त लाहौर में हम वो सामने आ रही है वो ये है कि फ़रीक़ैन की जानिब से बंद कमरों में मुशावरतों का सिलसिला जारी है। कुछ देर के बाद कुछ खबर जो है वो सामने आती है, मगर हिकमत अमली किसी की वाज़ेह तौर पर अभी तक सामने नहीं आ पाई। कुछ देर पहले जब हम ये प्रोग्राम के लिए आए, फवाद चौधरी साहब मीडिया के सामने आए और उन्होंने उस इजलास के हवाले से बताया हिकमत अमली तो खैर अभी तक गैर वाज़ेह है, मगर उन्होंने जो तनकीद PTI की जानिब से हुक्मरान इत्तेहाद, जो विफाक में हुक्मरान इत्तेहाद है उन पर की जाती है, बिलखुसूस आसिफ अली जरदारी पर भी उन्होंने तनकीद की है। अब सियातरीन साहब, ज़ाहिर है ओवरऑल बात तो हम पंजाब की ही करेंगे और उसमें जो डेवलपमेंट्स होती रही उसका भी जिक्र करेंगे, लेकिन अभी जब फवाद चौधरी साहब ने गुफ्तगू की है, एक तो उन्होंने ये कहा कि जरदारी साहब जो हैं वो पंजाब में आए हुए हैं, वो 5-5 करोड़ जो है वो अपने MP हमारे MPs को जो है वो ऑफ़र किए जा रहे हैं और उनकी ख़वातीन ने बिलखुसूस आज खान साहब को कहा कि हमें ऑफ़र्स की जा रही है, हम क्या करें? तो खान साहब ने उनको मशवरा दिया मुस्करा के, उन्होंने कहा जनाब आप पैसे ले लें, अपने पास रख लें और पार्टी के नज़रिए पर कायम रहें। अब फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जरदारी साहब को हम तो पंजाब हुकूमत से ये कहेंगे कि इनके दाखिले पर पाबंदी आयद करें जिस तरह की हाउस ट्रेडिंग कर रहे हैं आके। देखिए, आपने दो बातें की हैं। एतजाज़ मैं आपको बताऊं, ये फवाद चौधरी जैसे जो लोग हैं ये पाकिस्तान की बुनियादें हिलाना चाहते हैं। ये ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या उन्होंने बात की है कि क्या सिंध वालों को आप पंजाब में आने से रोकेंगे और कल कुछ सिंध वाले कहेंगे जी पंजाब वाले वहाँ नहीं आ सकते? आप क्या चाह रहे हैं? मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं? मैं समझता हूँ कि फवाद चौधरी जो है उनको बात करने से पहले सोचना चाहिए। इक़्तिदार के लिए इतनी नहीं है कि जान अपनी कहेंगे जी बस हम मरना चाहते हैं इक़्तिदार के लिए, हमें इक़्तिदार मिलना चाहिए। ये क्या बात उन्होंने कही है कि जी सिंध वालों के लिए, सिंध वालों को पंजाब पर पाबंदी लगा दें। कल बलोच कहेंगे जी वो यहाँ से कोई पंजाबी ना सिंध में आए, बलोचिस्तान में आए। ये क्या बात कह दी है उन्होंने? मैं समझता हूँ ये इस बात पर खुद चौधरी फवाद चौधरी के खिलाफ कोई एक्शन होना चाहिए और वफाकी हुकूमत को सोचना चाहिए। ये क्या बात कर दी है उन्होंने? क्या पाकिस्तान के वफाक को वो उनकी बुनियादें हिलाना चाहते हैं? इस तरह की नफरत डालकर आसिफ अली जरदारी इस मुल्क के सदर नहीं हैं, इस मुल्क के सदर हैं, एक बड़ी पार्टी के वो को चेयरमैन हैं। आप ऐसे करके आप अपने ज़ाती मफादात के लिए आप मुल्क की सलामती पर और मुल्क पर सियासत करना चाहते हैं? मैं समझता हूँ ये बात किसी हवाले से काबिल कबूल नहीं है। और अगर इनके पास अक्सरियत मौजूद है, इनके पास लोग मौजूद हैं, तो एतजाज़ साहब ये बंद कमरों में बैठने की बजाय और बंद कमरों में जो है बैठ के और कवालियाँ करने की बजाय कि हमारे पास एतमाद है और अक्सरियत की कवालियाँ कर रहे हैं, ये पंजाब असम्बली में क्यों नहीं आते? ये पंजाब असम्बली में पहुँचे, पंजाब असम्बली में पहुंचकर वहां बताएं कि जी ये अक्सरियत हमारे। अच्छा, वो फवाद चौधरी साहब जो तासुर दे रहे हैं मेरे ख्याल में उसमें सिंध का या किसी और का नहीं है, वो जरदारी साहब को अदब तनकीद इसलिए बना रहे हैं कि वो आकर पंजाब की हुकूमती मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं और ख़रीदो फरोख्त का सिलसिला शुरू कर रखा है। इस बुनियाद पर वो दाखिले पर पाबंदी आयद कर रहे हैं। हालांकि किसी भी हम आम आदमी की बात करें या साबिक सदर पाकिस्तान की बात करें, उस पर किसी भी सूबे में पाबंदी आयद करने का मुतालबा गो के नाजायज़ है, मगर वो इस ज़िमन में कह रहे हैं। देखिए एतजाज़, ऐसे नहीं होता। मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास कोई सबूत है, पहले इन्होंने जब इमरान खान नियाजी के खिलाफ कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद आई तो इन्होंने कहा कि जी आसिफ अली जरदारी ने पैसे दिए। आप मुझे बताएं, आप खुद फैसला करें, क्या अख्तर जान महंगल या भूटानीज
یا ایم کیو ایم والے ہو، وہ پیسے لیں گے یہ سیاست کرنے کے لیے؟ یہ خود عمران خان نیازی یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ میرے اتحادی تھے، مجھے کیوں چھوڑ کے گئے؟ یہ اس وجہ سے چھوڑ کے گئے کہ آپ ان کو ملتے نہیں تھے، ان کی بات نہیں سنتے تھے، ان کے مسائل نہیں حل کرتے تھے، اور جب آپ کو ضرورت پڑتی تھی خود عمران خان نیازی نے کہا کہ میں ایجنسیوں کو کہتا تھا کہ بندے اکٹھے کر کے لاؤ اور جناب ہمارے بل منظور کراؤ۔ صحیح ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جو فواد چودھری نے زرداری صاحب کے پنجاب آنے کے داخلے پر پابندی لگائی ہے، یہ ان کو الفاظ واپس لینے چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں بہت ہی قابل قدر اور ترقی پسند دانشور جناب حیدر جاوید سید صاحب۔ بہت شکریہ حیدر جاوید سید صاحب وقت دینے کا۔ پنجاب کی اس وقت کی صورتحال، آپ وہاں پر موجود بھی ہیں اور قریب سے صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، دونوں جانب سے غیر آئینی اور آئینی بحران کے الزامات فریقین ایک دوسرے پر لگا رہے ہیں، کیا صورتحال ہے اس وقت اور پھر آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ مشاورتوں کا ابھی تک سلسلہ جاری ہے، گورنر کا معاملہ بھی آپ کے سامنے ہے، چودھری پرویز الہی اور پی ٹی آئی کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے، کیا ہونے جا رہا ہے پنجاب میں؟ اچھا، بہت شکریہ۔ میں پہلے تو یہ عرض کروں کہ یہ جو پنجاب اسمبلی کا رواں اجلاس ہے جو کل جمعہ تک کے لیے ملتوی کیا اسپیکر صاحب نے، یہ پنجاب کی تاریخ کا سب سے مہنگا اجلاس ہے۔ 2 کروڑ روپے روزانہ اس پر خرچ ہوتے ہیں، پچھلے 3 مہینے سے یہ جاری ہے۔ اب پر کل تک اس پر 180 کروڑ روپے خرچ ہو چکے تھے۔ ایک صورت تو یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ تحریک انصاف کے پاس اس وقت 187 ارکان ہیں، 2 ارکان اس کے باہر ہیں، اور تیسرے رکن جو ہیں دوست محمد مزاری وہ ان سے ناراض ہیں۔ کاف لیگ کے بعد 10 ارکان ہیں، اپوزیشن اتحاد کے بعد 180 ارکان ہیں۔ یہ جو ہے پارلیمانی عددی پوزیشن۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دونوں جو ہے نا وہ اپنی اپنی جگہ بہت دعوے کر رہے ہیں، وہ آئین کی اپنی اپنی طرف سے تشریح کر رہے ہیں، لیکن مجھے سیاسیات کے طالب علم کے طور پر ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ تحریک انصاف کے دوستوں کو یہ بات مطلب کیوں سمجھ نہیں آتی کہ آئین کی جو شک ہے 130 ہے، اس کی شک آئین کے آرٹیکل 130 کی شک 7 جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ گورنر جو ہے وہ کسی وقت بھی وزیر اعلیٰ سے اعتماد کا ووٹ لینے کو کہہ سکتے ہیں۔ اس میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ رواں اجلاس میں لے سکتے ہیں یا رواں اجلاس میں نہیں لے سکتے، یعنی گورنر کسی وقت بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، اس پر ضرور مطلب ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ کیا گورنر ٹائم فریم کریں گے یا 3 سے 10 دن کے اندر اندر وزیر اعلیٰ کو جو اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا گورنر کی اسمبلی کے بعد۔ یہ ڈیبیٹیبل بات ضرور ہے کہ گورنر نے جو مطلب 24 گھنٹے کا ٹائم دیا وہ آئینی طور پر درست تھا یا نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جہاں تک تحریک انصاف کے الزامات کا تعلق ہے تو ابھی فواد چودھری نے کہا، تھوڑی دیر پہلے عمران خان بھی کہہ رہے تھے کہ میری خواتین ارکان کو جو ہے وہ 5-5 کروڑ روپے کی آفر ہوگی۔ عمران خان نے تو خیر کسی کا نام نہیں لیا، لیکن فواد چودھری نے نام لے لیا کہ زرداری یہ پیشکش کر رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ابھی چند دن پہلے مطلب ہے کہ میں پورے یقین کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ تو فواد چودھری صاحب نے ایک دفعہ پھر زرداری صاحب سے رابطہ کیا اپنے چند عزیزوں کے ذریعے، اور وہ زرداری ہاؤس پہنچ کر زرداری صاحب کو ملے بھی وہ عزیز، اور معافی تلافی کی بات ہوئی، لیکن زرداری صاحب نے کہا کہ جی فواد کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ اب تازہ اطلاع یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب نے جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے ایک رکن سندھو صاحب نے کہا ہے کہ نون لیگ سے بھی رابطہ کیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو آئینی بحران پنجاب میں ہے اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ وزیر اعلیٰ پرویز الہی ایک چونکہ پرانے سیاستدان ہیں، وہ پہلے دن سے یہ سمجھتے تھے کہ سپریم کورٹ کے جس فیصلے کے تحت ان کو وزارت اعلیٰ ملی ہے وہ فیصلہ اپنی جگہ بہرحال کمزور ہے، اس لیے کہ اسی فیصلے میں پہلے سپریم کورٹ نے کہا کہ پارٹی صدر جو ہے وہ اس کا فیصلہ حتمی ہوگا، اور بعد میں سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ نہیں وہ پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ حتمی ہوگا، تو وہ فیصلہ بہرحال اپنی جگہ کمزور بھی ہے اور چیلنج ہوا بھی ہے۔ ان حالات میں پرویز الہی چونکہ ایک جہاندیدہ سیاستدان ہے، انہوں نے پچھلے 3 ماہ سے اجلاس جو ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی نہیں ہونے دیا، ورنہ پی ڈی ایم اور اس کے اتحادی تو 2 مہینے سے مطلب ہے کہ وہ دستخط کرا کے لیے پھرتے تھے عدم اعتماد کی تحریک، کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک پیش کریں گے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ مطلب ہے کہ 7 سے 10 ارکان جو ہیں وہ ایوان سے حکمران جماعت کے غیر حاضر ہوں گے۔ وہ کیوں غیر حاضر ہوں گے، کیسے غیر حاضر ہوں گے، کیا غیر حاضری میں ڈی نوٹیفائی نہیں ہو جائیں گے، یہ تو ایک علیحدہ بحث ہے۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ پرویز الہی نے جو چال چلی ہے، چال بہرحال وہ کامیاب ہے، اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ سجاد کو اور آپ کو ایک طویل عرصہ ہو گیا پارلیمنٹ کے امور کو دیکھتے ہوئے، تو ایک ایسا اجلاس جو ملتوی نہ ہوا ہو، یہی ایک ایسی ٹیکنیکل بحث ہے جس پر یہ بحث ہو رہی ہے کہ کیا گورنر جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لینے کو کہہ سکتا ہے۔ میری رائے میں گورنر جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لینے کو کہہ سکتا ہے، کیونکہ آرٹیکل 130 کی شق 7 جو ہے اس میں ووٹ لینے کا کہا گیا، یہ نہیں کہا گیا جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ رواں اجلاس کے دوران کہہ سکتا ہے یا نہیں کہہ سکتا۔ اب ایک اس میں نئی لڑائی ہوئی ہے آ گئی کہ اسپیکر صاحب نے پہلے تو وہ گورنر صاحب کے حکم کو جو ہے نا وہ اڑا کے رکھ دیا اور کہا کہ اس کی کوئی حیثیت آئینی حیثیت نہیں ہے،
اور آج انہوں نے صدر کو خط بھی لکھ دیا کہ ہٹا دیا جائے. تو کیا پھر مطلب ہے کہ دوسروں پر جو مطلب الزامات لگا رہے ہیں تجاوز کے, انہوں نے خود تجاوز نہیں کیا کہ جو اسپیکر کو یہ حق کیسے ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ گورنر جو ہے اس کو مطلب ہے کہ ہٹا دے صدر صاحب. یہ بڑی عجیب و غریب پنجاب میں صورتحال ہے. حیدر جاوید سید صاحب یہ بتائیں کہ فواد چودھری نے اپنی اسی گفتگو میں یہ بھی کہا ہے کہ آصف علی زرداری, میں پنجاب حکومت کو کہوں کہ آصف علی زرداری کے پنجاب داخلے پر پابندی لگائی جائے. یہ اس بات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مطلب یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ اپنے مطلب ہے کہ آرکیو سے وہ نکالیں نا ایک مطلب پرانی ویڈیو جس میں وہ 11 سال زرداری کی جیل کا ذکر کر رہے ہیں. اور یہ پاکستان کی سیاست کے یہ جو الیکٹیبل لوٹے ہیں نا, ان کی کسی بات کو سنجیدہ نہیں لینا چاہیے. میں بھی تھوڑی دیر پہلے سن رہا تھا, آپ بڑی دکھی دل کے ساتھ جو ہے نا وہ نکی سے بات کر رہے تھے. بھائی اس میں سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تو کائنات کا سب سے غیر سنجیدہ آدمی ہے. اس کے کریڈٹ پر آئینی ماہر بن کے وہ جو آج آئینی دلیلیں دے رہا ہے, اس نے کتنے آئینی مقدمات میں وہ بطور وکیل پیش ہوا, اور اس کے کریڈٹ پہ جیتے ہوئے وکیل کتنے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا حیدر جاوید سید صاحب, اب اس کے ظاہر ہے جب آئینی اور قانونی بحث کو چھیڑا گیا ہے, اب چاہے وہ خود ساختہ تھی یا ایگزسٹ کرتی ہے کہ نہیں, اس حوالے سے جو صدر مملکت کو لیٹر لکھا گیا, اب آپ کو موو کیا دکھائی دے رہی ہے؟ سر مطلب ہے کہ بہت ظاہر ہے کہ ایک جوابی پتہ پھینکا ہے انہوں نے اس کو بیلنس کرنے کے لیے, کہ گورنر نے کہا کہ جی اعتماد کا ووٹ لیں, اور انہوں نے صدر کو کہہ دیا کہ جی انہوں نے تجاوز کیا, ان کو ہٹا دیں. تو مجھے یہ سارا معاملہ جو ہے نا کل عدالتوں میں جاتا ہوا نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, اور میں مطلب ہے کہ یہ سمجھتا ہوں کہ اصل میں یہ ساری گیم جو ہے پری پلان ہے. کوئی میری بات سے اتفاق کرے یا نہ کرے, عمران خان صاحب کا 3 دن کا ٹائم دینے کا مقصد یہی تھا پرویز الہی کے کہنے پر, ورنہ عمران خان اسی وقت اعلان کر رہے تھے اور وہ اسمبلی 17 تاریخ کو ہی بھجوانا چاہ رہے تھے. لیکن یہ جو ٹائم دیا گیا 23 تاریخ تک کا, وہ اسی لیے دیا گیا ٹائم 23 تاریخ تک کا کہ درمیان کا کوئی ایسا راستہ نکالا ہے جس سے پنجاب اسمبلی رکے گی, اور پنجاب اسمبلی رکنے کی صورت میں صوبہ سرحد کی وہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو نہیں توڑا جا سکے گا, جس کی آج انہوں نے وضاحت 2-3 لوگوں نے وضاحت بھی کر دی. کل خود عمران خان نے بھی کہہ دیا کہ مطلب ہے کہ اگر پنجاب اسمبلی نہیں ٹوٹتی اور کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پھر خیبر پختونخوا کیوں توڑیں گے. تو اصل جو دیکھیں بنیادی مسئلہ ہے, میرا خیال یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے نا وہ عمران خان کی حفاظت کا کھیل کھیل رہی ہے کہ اگر پنجاب اور صوبہ خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو نگران حکومت آ جائے گی. یہی بات کل عمران خان کی موجودگی میں جو ایم پی اور ایم این اے ملے, انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ جناب اگر حکومتیں ٹوٹ گئیں تو آپ سمیت ہم سب کے خلاف جو کارروائی ہوگی اس کو روکے گا کون. تو یہ جو ساری گیم ہے کہ عمران خان اصل میں چاہتے یہ ہیں کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ گیا ہوں. اچھا حیدر جاوید سید صاحب یہ بتائیں کہ آج کاف لیگ کی پارلیمانی پارٹی ہوئی اور انہوں نے 10 لوگوں نے کہا جی ہم اعتماد کرتے ہیں, اور یہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں جی ہمارے بھی لوگ جو ہیں وہ پورے ہیں. تو پھر آج اسمبلی میں ان کو کیوں نہیں لے کے اور اعتماد کا ووٹ کیوں نہیں دلوایا تاکہ یہ سارا بحران ہی ختم ہو جاتا؟ غرض یہ ہے کہ سجاد ترین صاحب, میں ویسے تو نجومی نہیں ہوں اور کبھی میں دعوے بھی نہیں کرتا, آپ کو پتا ہے, لیکن میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ کاف لیگ کے بہرحال 6 آدمی آج اجلاس میں ضرور موجود تھے, لیکن اگر ہاؤس کا اجلاس ہو جاتا تو شاید وہ 6 آدمی دوسری طرف ہوتے. اس وقت 6 اور 4 کی پوزیشن ہے, اور یہی خطرہ ہے ان کو, کیونکہ میں نے عرض کیا کہ تحریک انصاف کے کل 180 ارکان ہیں, لیکن اس وقت ان کے پاس حاضر ارکان 177 ہیں. 2 محمد مزاری ناراض ہیں, ایک خاتون رکن اپنے بیٹے کی بیماری کی وجہ سے باہر ہے, اور ایک اور رکن جو ہے میاں مسعود لیاقت پور والے, وہ بھی ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں, پچھلے 4-5 مہینے سے وہ ملک سے باہر ہیں. تو اس صورت میں مطلب ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ 177 کے ساتھ 4 اگر آپ ملاتے ہیں تو وہ 181 ووٹ بنتے ہیں. 180 ووٹ اپوزیشن کے پاس بھی ہیں. تو کیا مطلب ہے کہ اگر 1 ووٹ کی بھی برتری حاصل ہے تو وہ تو ایک علیحدہ پھر نئی قانونی بحث ہوگی, کیونکہ ویسے تو اعتماد کے ووٹ میں ان کو 186 ووٹ چاہیے. اگر وہ 186 ووٹ نہیں لے سکیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ معاملات گڑبڑ ہوں گے. تو اس صورتحال کے پیش نظر یہ بات تو بلکہ بڑی واضح ہے کہ وہ جو 6 ارکان آج وہاں موجود تھے, وہ 6 ارکان گزشتہ رات چودھری شجاعت حسین کو یہ یقین دہانی کرا چکے ہیں کہ ہاؤس میں ہم وہی کریں گے جو آپ چاہیں گے, آپ کا فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا حیدر جاوید سید صاحب, اب مگر میں آخری سوال آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اب ظاہر ہے ایک عام سادہ سے سوال ایک عام آدمی کے لیے وہ یہی ہے کہ کیا اب وزیر اعلیٰ پنجاب وہی رہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں پرویز الہی صاحب, یا پھر گورنر صاحب جو ہیں ان کی موو کے مطابق وفاق میں جو حکمران اتحاد ہے ان کا وزیر اعلیٰ آ جائے گا اور پھر اس کے بعد کورٹ بھی چلتا رہے گا, تاریخیں بھی چلتی رہیں گی, پیشیاں بھی چلتی رہیں گی, ایسا ہی منظرنامہ بننے جا رہا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ منظرنامہ تو بظاہر یہی بن رہا ہے, جیسا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, جو
آرٹیکل 130 کی شق 7 ہے، اگر اس کو ہم مد نظر رکھیں تو پھر اس وقت وزیر اعلیٰ نہیں رہے، کیونکہ انہوں نے گورنر کے دیے ہوئے ٹائم پر، میں نے پہلے عرض کیا کہ اس ٹائم پر جو ہے نا ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، لیگل قانونی بحث بھی ہو سکتی ہے، پارلیمانی بحث بھی ہو سکتی ہے کہ کیا گورنر 24 گھنٹے کا ٹائم دے سکتا تھا، یا گورنر صرف یہ کہہ رہا تھا آپ اعتماد کا ووٹ لیں اور وہ 3 سے 10 دن کے اندر لازمی تھا۔ یہ ایک ایسی بحث ہے، لیکن اس بحث سے قطع نظر چونکہ گورنر نے ٹائم دیا ہے، ٹائم فریم دے دیا تھا 24 گھنٹے کا کہ آپ کل مطلب ہے کہ 4 بجے وہ لیں، مطلب ہے کہ اعتماد کا ووٹ لیں، تو یہ خاصے مسائل اب پیدا ہوں گے۔ اس وقت لیگلی پوزیشن میری رائے میں یہ ہے، میرے مطالعے کے مطابق، کہ پنجاب اس وقت وزیر اعلیٰ کے بغیر ہے۔ صحیح ہے، بہت شکریہ حیدر جاوید سید صاحب، آپ نے قیمتی وقت دیا اور ہم سے گفتگو کی۔ ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، پنجاب کی اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے بالخصوص کی ہم بات کر رہے ہیں اور پنجاب کی حکومت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ اس وقت ماہرین کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ اس وقت جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اور آج جو ہے وہ ٹائم دیا گیا تھا گورنر کی جانب سے 4 بجے کا، اور 4 بجے کے بعد سے پنجاب جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے بغیر کام کر رہا ہے، تو ابھی دیکھنا ہے کہ اب صورتحال کیا بن رہی ہے، جبکہ جو وہاں پہ کاف لیگ یا پی ٹی آئی ہے وہ مختلف رائے دے رہے ہیں۔ اب سے جاترین صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ وزیر اعلیٰ کے بغیر ہے اگر پنجاب، تو پھر ذمہ داری بنتی ہے گورنر کی کہ وہ کس طرح سے ان کو فوری طور پر اس معاملے کو حل کریں؟ دیکھو اعتزاز، میں آپ کو عرض کروں کہ پاکستان جو ہے نا یہ کثیر القوم ملک ہے، ٹھیک ہے، اس میں مختلف قومیں آباد ہیں اور یہ ساری قومیں متفق ہیں 1973 کے آئین پر۔ اب 1973 کا آئین جو ہے وہ سب لوگوں کو رائٹ دیتا ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ نے پارلیمان کیسے چلانی ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے کیا اختیارات ہیں، آرمی چیف کے کیا اختیارات ہیں، اور باقی جو ہیں پرائم منسٹر کے کیا اختیار ہیں، پریزیڈنٹ کے کیا ہیں، گورنر کے کیا ہیں۔ وہ آئین کے جو بانیان ہیں انہوں نے اس میں ہر چیز ایک درج کر دی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اس آئین کے مطابق گورنر جو ہے وہ کسی بھی وقت یہ کہہ سکتا ہے کہ جی اعتماد کا ووٹ لیں۔ جو بات میں نے پہلے کہی، آپ اعتماد کا ووٹ لیں، اب انہوں نے اعتماد کا ووٹ لینے کی بجائے ایک نئی گیم شروع کر دی ہے کہ جی ہمارے پاس لوگ موجود ہیں، ہمارے لوگوں کو 16 کروڑ کی آفر ہے، 5 کروڑ کی آفر ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب اس سے پہلے ایک گیم ہوئی نا، ایک چھوٹی سی عرض کروں کہ آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان نیازی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی تو ایک کراچی کی خاتون تھی جنہوں نے یہ کہا جی مجھے 16 کروڑ کی آفر ہوئی، نصرت احد ان کا شاید نام تھا۔ تو جب میں نے اپنے لائیو پروگرام میں ان کو پوچھا کہ اس بندے کا نام تو بتائیں، تو انہوں نے نام نہیں بتایا تھا۔ اب اسی طرح کہنا، آج کل ٹیلی فون ٹیپ ہو رہے ہیں، آڈیو ٹیپ سامنے آ رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور ابھی اور بہت ساری چیزیں سامنے آنی ہیں، تو یہ کو کیا ایسی وہ ہے کہ جی بتایا نہیں جا رہا جی فلاں آدمی نے فلاں بندے کو کہا ہے کہ اتنے پیسے لیے جائیں۔ تو یہ ایک انہوں نے اب اپنا ایک پروپیگنڈا مہم شروع کی ہوئی ہے، اور بجائے اس کے کہ پاکستان کے آئین کے مطابق وہ اسمبلی میں اپنے لوگوں کو لاتے، لوگ ان کے پورے نہیں ہیں۔ حیدر جاوید سید صاحب نے پوری ڈیٹیل بتا دی کہ 177 لوگ اس وقت موجود ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس لوگ موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے وہ گھبرائے ہوئے ہیں اور وہ اب مختلف بہانے تلاش کر رہے ہیں۔ کبھی اسپیکر خط لکھ رہا ہے، کبھی جناب کو آپ یہ بتائیں پاکستان میں آئین میں ایسی کوئی بات موجود ہے کہ جی پنجاب اسمبلی کا اسپیکر خط لکھے گا صدر کو اور صدر جو ہے وہ گورنر کو تبدیل کر دے گا؟ یہ یقینی طور پر یہ سیاست کی جا رہی ہے اور کچھ نہیں کیا جا رہا، سیاست کی جا رہی ہے۔ اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسمبلیاں توڑنے کے کوئی موڈ میں بھی نہیں ہیں۔ یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں جیسے حیدر جاوید سید صاحب نے کہا کہ بائی ڈیزائن یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں اگر وہ اسمبلیاں توڑنا چاہتے تو وہ پھر یہ ٹائم ہی نہ دیتے، وہ اسی دن ہی کہہ دیتے نا۔ لیفٹ رائٹ دونوں چیف منسٹر بیٹھے ہوئے تھے، محمود خان بھی بیٹھے ہوئے تھے، چودھری پرویز الہی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس میں دو چیزیں، ایک تو یہ کہ پہلے تو یہ کہا گیا جو کہ گزشتہ روز سے اسپیکر پنجاب اسمبلی نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ جناب یہ ایسا نہیں ہے کہ ان سیشن گورنر جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لینے کا کہے وزیر اعلیٰ کو، چونکہ سیشن جاری ہے اور 3 مہینے سے سیشن ہی نہیں ختم ہو رہا، وہ جو جاری ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو ملتوی کیا گیا ہو غیر معینہ مدت کے لیے۔ تو ایک تو سیشن نہ ختم کرنے کے پیچھے یہی ظاہر ایک وجہ تھی، انہوں نے ایک موو چلی اور یہ کہا گیا، اس کے بھی ایک آرٹیکل 109 یا 9 کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا جو گورنر نے کہا ان کی طرف سے یہ جو ٹائم فریم دینا تھا اسی آرٹیکل جو 130 شق 7 میں کہا گیا ہے اس میں بھی 3 دن کا ٹائم ہے، وہ بھی ظاہر ہے اس میں آئینی موشگافیاں موجود ہیں، اس میں بھی گورنر پر پھر یہ بات عائد ہوتی ہے، یا حکمران اتحاد جو وفاق میں پنجاب میں گیم کر رہا ہے اس پر بھی یہ عائد ہوتی ہے کہ جناب آپ نے بھی پھر آئینی طور پر تقاضے تو پورے نہیں کیے۔
اعتزاز اگر فرض کریں ان کی یہ بات مان لی جائے کہ جی اسمبلی کا اجلاس جاری تھا اس میں گورنر نہیں کر سکتا، تو آپ یقین مانیں یہ جو اسمبلی کا اجلاس ہے اس حکومت نے اگلے 8 مہینے بھی جاری رکھنا تھا، یہ 8 مہینہ پورے جاری رکھتے، تو کیا پھر گورنر جو ہے وہ یہ دیکھنے کے باوجود کہ جو چیف منسٹر ہے وہ اپنی اکثریت کھو چکے ہیں، یہ گورنر نے کیوں یہ کام کیوں کیا ہے اعتماد کا؟ یہ آپ کو پتہ، یہ خود چودھری پرویز الہی نے راستہ دکھایا ہے۔ چودھری پرویز الہی صاحب نے اپنے انٹرویو میں جب یہ بات کہی کہ 99% لوگ جو ہیں حکومتی اتحادی جو ان پنجاب حکومت میں ہیں پی ٹی آئی کے اور کاف لیگ کے، وہ حکومت اور اسمبلیاں توڑنے کے حق میں نہیں ہیں، وہ اس حق میں ہے کہ یہ اسمبلی برقرار رہے اور یہ چلتی رہے۔ چودھری پرویز الہی نے خود اپنے انٹرویو میں کہا کہ میں نے عمران خان صاحب کو کہا کچھ دن تو دیو فائلہ اگے کچھ کر لیں، بالکل ٹھیک ہے نا، انہوں نے فنڈز دیے ہوئے ہیں، فنڈز جاری کیے ہوئے ہیں، فنڈ کو ایک دن میں تو نہیں پہنچتے نا، انہوں نے اپنے مختلف ڈسٹرکٹ میں مختلف ایم پی ایز کو جو فنڈز ظاہر ہے وہ پھر آگے اس میں الیکشن پروسیس لگتا ہے، اور چودھری پرویز الہی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر حلقے میں کام ہوگا تو لوگ اگلے الیکشن میں جیت کے آئیں گے اور عوام ان کو ووٹ دے گی۔ یہ تو خیر ان کے اپنے پی ٹی آئی کے ایم پی ایس بھی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب انہوں نے یہ بات کہی اور خان صاحب یہ کہتے ہیں ہم اسمبلی توڑنے جا رہے ہیں، تو اس پہ پھر 2 رائے سامنے آ گئی نا پی ٹی آئی سے، ایک چودھری پرویز الہی کی، ایک عمران خان نیازی کی، تو اس پر گورنر کو یہ موقع ملا کہ گورنر نے ان کو کہا کہ جناب آپ اعتماد کا ووٹ لیں۔ یہ جو اسمبلی چلانے والی بات ہے یہ تو 8 مہینے اور چلاتے رہتے ہیں۔ گورنر تو اپنے لیٹر میں یہ لکھا جو اس میں کہا گیا اعتماد کا ووٹ، اس میں انہوں نے جو وجوہات بیان کی ہیں یقینی طور پر وہ آپ نے دیکھی ہے، اس میں تو انہوں نے ان لوگوں کا بھی حوالہ دیا جو ناراض ہو کے چلے گئے، وہ خیال کاسترو کا بھی انہوں نے ایک حوالہ دیا ہے کہ جناب وہ پی ٹی آئی کے جو ہیڈ ہے ان کو پتہ ہی نہیں تھا اور پرویز الہی صاحب نے ان کو وزیر لگا دیا اور ان کو وہاں جا کے پتہ چلا۔ تو یہ جب صورتحال ہو، دریشک صاحب کا جو منسٹر تھے وہ چودھری پرویز الہی سے اجلاس کے دوران ان کی تلخی ہو گئی اور وہ اٹھ کے چلے گئے اجلاس سے، ٹھیک ہے۔ یہ جب صورتحال بن رہی ہو، بھانمتی کا کنبہ بنا ہوا ہو، تو اس پہ گورنر نے کہا نا کہ آپ اپنی پوزیشن واضح کر دیں، آپ اعتماد کا ووٹ تو ٹھیک کہا۔ دیکھیں ٹائم فریم کا جو ایک معاملہ ہے ان کو بھی آئینی تقاضے تو پورے کرنے چاہیے۔ اگر ٹائم فریم پر بحث ہو سکتی ہے، بات ہو سکتی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کے پاس اکثریت تھی نا تو یہ آ جاتے اور بعد میں دیکھیں جی کہتے ہم نے اکثریت تو ثابت کر دی ہے، لیکن گورنر کا یہ اقدام غیر نہیں تھا اور اس پر پھر ایک بحث ہونی شروع ہو جانی تھی، پھر آگے پتہ چل جانا تھا، فیوچر میں پھر ایسی بات نہیں ہونی تھی، یہ ٹائم کی پابندی والی۔ بالکل صحیح۔ ایک اور سوال اٹھتا ہے، ایک تو ٹائم کی پابندی کا، اگر گورنر پنجاب پہ یہ ہے تو میں کیا آئین میں، ظاہر ہے آئین میں اس کے واضح طور پر تو یہ درج نہیں ہے، یہ ثوابدید ہے تمام منتخب اراکین اسمبلی کی کہ وہ جب تک چاہیں سیشن کو چلا لیں، مگر یہ 3 مہینے تک سیشن کو چلانے کے حوالے سے اور اس کے پیچھے ظاہر ہے کیا تھا، کس وجہ سے اتنی تاخیر کی جا رہی ہے کہ 3 مہینے سے ایک ہی سیشن چل رہا ہے، نیا سیشن بلایا جا سکتا ہے، تو میرے خیال میں اس کو بھی دیکھا جائے گا، پھر اس کے بھی وجوہات اور بادی النظر میں کیا معاملات تھے اس کو بھی پھر چیک کیا جائے گا۔ میرے خیال میں یہ بھی حکمران اتحاد کی جانب سے اعتراض آ سکتا ہے کہ جناب جب ختم ہی نہیں ہو رہا سیشن تو کس وقت گورنر جو ہے وہ اعتماد کے حوالے سے بات کریں۔ دیکھیں جو پنجاب حکومت کی اپوزیشن ہے ان کی طرف سے یہ اعتراض تو آئے گا نا، آئے گا نا اعتراض۔ یہ دوسری بات یہ ہے اعتراض کہ جب یہ پنجاب میں اگر عمران خان نیازی یہ بات نہ کرتے کہ اسمبلیاں میں نے توڑنی ہیں، آپ یہ یقین کریں گے پرویز الہی کو کسی نے کچھ نہیں کہنا تھا، پرویز الہی چلتے رہتے جتنا مرضی عرصہ جب تک انتخابات نہیں ہوتے۔ اس اپوزیشن نے چودھری پرویز الہی کو کچھ نہیں کہنا تھا، کیونکہ چودھری پرویز الہی صاحب کے آصف علی زرداری صاحب سے بھی تعلقات ہیں اور وہ نون لیگ کے بھی رابطے میں ہیں، ان کے لوگ بھی رابطے میں ہیں، چودھری شجاعت صاحب بھی نون لیگ کے رابطے میں ہیں۔ یہ جو ساری باتیں ہوئی ہیں، یہ بات اس وقت شروع ہوئی جب خان صاحب نے کہا کہ ہم اسمبلیاں توڑ دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر متبادل کیوں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اعتزاز نہ تو یہاں اس وقت اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے، نہ اس وقت عدلیہ چاہتی ہے، نہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی معاشی حالت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ الیکشن کرائے جائیں۔ ملک کی معاشی حالت جو ہے وہ بہت خراب ہے، اور اسی معاشی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی یہ دیکھ رہی ہے کہ معاشی حالت کو پہلے بہتر بنانا چاہیے۔ آئی ایم ایف سے بات چیت ہو رہی ہے، نئی شرائط آ رہی ہیں، مشکلات حکومت جو ہے وہ مختلف اقدامات کر رہی ہے تاکہ کسی طرح معاشی حالت کو بہتر کیا جائے۔ آپ یقین مانیں یہ وہی مسلم لیگ نون تھی جب خان صاحب اقتدار میں تھے تو سارے ضمنی الیکشن جیتی ہے، لیکن جیسے ہی 4 ماہ ان کے گزرے اور اس کے بعد ضمنی الیکشن سارے ہاری ہے، اسی لیے کہ وہ خان صاحب کی ساری ناکامیاں انہوں نے اپنے گلے میں ڈال لی ہیں۔ تو
اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ خان صاحب کے کہنے پہ الیکشن کرا دیے جائیں, کل کو کوئی اور گروپ کھڑا ہو جائے گا, وہ کہے گا جی الیکشن کرا دیے جائیں, تو پھر اسی طرح الیکشن ہوتے رہیں گے. ایسے نہیں ہوتا. جب پاکستان کا ایک آئین موجود ہے اور جب تک آئین پر عمل درآمد نہیں ہوگا, آئین کے مطابق کام نہیں ہوگا, تو پھر تو جس کی جو مرضی ہوگی وہ جو کرتا رہے گا. ایسے تو نہیں ہو سکتا نا. ٹھیک ہے, اب یہ ظاہر ہے, یہ دیکھنا ہے. اب تمام نگاہیں گورنر ہاؤس پہ بھی ہیں جہاں پہ مشاورت جاری ہے کہ ڈکلیریشن سامنے آتا ہے اور پھر اس کے بعد کیا معاملات آگے بڑھتے ہیں, اور ادھر سے بھی حکمت عملی. یہ ایک دوسرے کو فریقین دیکھ رہے ہیں کہ کون کیا موو کرتا ہے, کون کیا چال چلتا ہے, اور اس کی جو حکمت عملی پلان اے بی سی کی شکل میں موجود ہیں پھر اس کو وہ آپریشنلائز کر لیں گے. یہ اس وقت صورتحال ہے. ابھی انتظار کیا جا رہا ہے, مزید اس کے مختلف پہلوؤں پہ بھی بات کرتے ہیں. یہاں پہ وقت پہ ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پنجاب کی صورتحال سب کی نظریں اسی پہ ہیں. آج سارا دن اسی پہ بحث رہی ہے. اس وقت بھی انتظار کیا جا رہا ہے, مشاورتیں ہو رہی ہیں, کیا فیصلے سامنے آتے ہیں. یہ ظاہر ہے ایک افسوسناک صورتحال بھی ہے, اور جو منظرنامہ وہاں پہ ہے وہ دلچسپ بھی ہے. چتری صاحب, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جناب ہمارے پاس پورے ہیں. یہ تو اپنی جگہ پہ بحث ہے. وہ عددی اکثریت والا معاملہ میرے خیال میں اب شاید وہ ٹائم گزر گیا ہے, اگر کوئی اور قانونی مشگافی سامنے نہیں آتی. لیکن اب سوال یہ ہے کہ کاف لیگ نے بھی یہ کہا کہ جناب ہم ایک تو عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور پھر پرویز الہی پہ بھی اعتماد کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے کاف لیگ نے بھی اپنی پوزیشن واضح کر دی ہے. چودھری پرویز الہی جو کل انٹرویو میں یہ بات کر رہے تھے کہ جناب ہمارے اختلافات ہیں, 99% لوگ نہیں چاہتے, میں نے فائلیں سمیٹنے کی بات کی, اور وہ یہ کہہ چکے کہ اسمبلی جو ہے وہ تحلیل نہیں ہوگی اور پی ٹی آئی کا مستقبل کوئی اچھا نہیں ہوگا. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حمایت کا بھی اعلان کرتے ہیں. تو اب کیا مطلب یہ جو مکسچر اس وقت بنا ہوا ہے, اس سے کس وقت ہم باہر نکلیں گے؟ میرے خیال میں چاہے پی ٹی آئی ہو, کاف لیگ ہو یا حکمران, سب کی ذمہ داری ہے. اعتزاز, ہم تو پنجاب کی بات کر رہے ہیں نا. میں آپ کو ایک اور اطلاع کر دوں کہ صدر صاحب پاکستان نے جناب عارف علوی صاحب نے قومی اسمبلی کا اجلاس کل بلا لیا ہے. اچھا جی, کل 5 بجے وہ اجلاس ہے, اور ایک تماشا یہاں بھی لگے گا کل. اور انہوں نے یہ کہہ دیا ہے, میری ابھی بات ہو رہی تھی بریک کے دوران قومی اسمبلی کے مختلف جو سرکاری افسران ہیں ان سے, کہ انہوں نے کل کہا ہے کہ کوئی مہمان نہیں آئیں گے, کوئی انہوں نے سیکورٹی سخت کی ہوئی ہے. تو کل وہ جو ہے نا, کل آپ دیکھیے گا یہاں ایک جو ہے نا, جب ہم پروگرام کر رہے ہوں گے تو یہاں بھی ایک تماشا لگا ہوا ہوگا. بات یہ ہے کہ اعتزاز, جو عدم اعتماد کی تاریخ کا فیصلہ ہونا ہے یا جو اعتماد کی تاریخ کا فیصلہ ہونا ہے, وہ کہ لاہور کی سڑکوں پہ نہیں ہونا, وہ کلب روڈ پہ نہیں ہونا, وہ ڈیوس روڈ پہ نہیں ہونا, مال روڈ پہ نہیں ہونا, وہ ہونا ہے قومی اسمبلی میں, صوبائی اسمبلی, صوبائی اسمبلی, جو پنجاب اسمبلی ہے, پنجاب اسمبلی میں ہونا ہے. اگر آپ پنجاب اسمبلی میں سارے لوگ جمع ہو کے آ جائیں اور آپ یہ کہیں, آپ کو اعتماد ہے کہ لوگ آپ کے پاس موجود ہیں, اور وہ سارے لوگ آ جائیں, تو بات ہی ختم ہو جانی تھی. ٹھیک ہے, وجہ یہ ہے کہ لوگ ان کے پاس نہیں ہیں, لوگ نہیں ہیں, جس کی وجہ سے یہ مختلف حربے استعمال کر رہے ہیں اور سیاست کر رہے ہیں. اور اب یقین مانے کہ یہ اگر ایک تو ان کی ناکامی ہے, پوری جو پولیٹیکل کلاس ہے اس کی ناکامی ہے کہ اس کے فیصلے بجائے ان کی اسمبلیوں میں ہونے کے بجائے, پارلیمان میں ہونے کے بجائے, وہ عدالتوں میں جائیں گے اور عدالتوں میں حل ہوں گے. ایک تو یہ ناکامی ہے. دوسری یہ کہ پھر ایسا نہ ہو کہ یہ سارا کچھ لپیٹ دیا جائے اور پھر یہ 10 سال تک جمہوریت کے نعرے ہی لگاتے رہیں. اچھا, اسی پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں بیورو چیف لاہور ہیں حنیف قمر صاحب. بہت شکریہ حنیف قمر صاحب وقت دینے کا. آج سارا دن بڑی تیزی کے ساتھ ڈیولپمنٹس ہوتی رہی ہیں, اور 4 بجے کے بعد جو ہے وہ ماحول زیادہ گرم ہوا ہے, لیکن وہ ابھی تک سوئی 4 بجے پہ کھڑی ہے, ابھی اس سے آگے نہیں بڑھی. اس کے بعد کوئی بڑی موو نہ تو گورنر صاحب کی جانب سے سامنے آئی, نہ ڈکلیریشن سامنے آ پایا. مشاورتیں جاری ہیں. کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس اس وقت, کیا ہو رہا ہے اور کیا متوقع ہے؟ جی بالکل, سارا دن آج جو کچھ ہوتا رہا, ابھی اس کا اینڈ پوائنٹ نہیں آیا. ابھی تک گورنر ہاؤس کی جانب سے جو ڈیسیژن آنا ہے وہ ابھی تک نہیں آیا. ابھی تک مشاورت ہو رہی ہے, پی ڈی ایم کے رہنما ہیں وہ بھی گورنر کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں. اعلیٰ سطح پہ آصف علی زرداری صاحب, میاں شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب, اور یہ سارے لوگ رابطے میں ہیں اس وقت آپس میں, اور ایک مشاورت جاری ہے. اسی دوران جو لیٹر لکھ دیا ہے سبطین خان صاحب, اسپیکر پنجاب اسمبلی نے صدر مملکت کو, اور کہا ہے کہ گورنر کو ہٹا دیا جائے, انہوں نے مس کنڈکٹ کیا ہے, اور اس حوالے سے ایک نئی بحث چڑھ گئی ہے. کل اب جو سارے جو یہ اگریسو بار ہیں یہ پی ٹی آئی کی طرف سے اور کاف لیگ کی طرف سے کیے جا رہے ہیں. پہلے تو یہ صدر کو خط لکھنا
इसकी भी एक आगे जाकर बहस होगी कि ये कितना के आईनी इक़दाम है या गैर आईनी इक़दाम है, क्योंकि सदर मुमलिकत के पास तो ऐसा कोई इख्तियार नहीं कि वो गवर्नर को रिमूव कर सके। अब उसके बाद एक और स्टेप उठाया है कि कल अनाउंस कर दिया है पीटीआई ने कि उसके अरकान असम्बली पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज करेंगे। अब गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज करेंगे। अब उस एहतजाज की सूरत में क्या कि एहतजाज के जरिए आप गवर्नर को फारिग करेंगे। अगर तो आपको एतमाद है उस लेटर पे जो सुल्तान खान साहब ने लिखा है, तो फिर उसके नतीजे का इंतजार करना चाहिए कि सदर अगर उनको फारिग करते हैं या नहीं करते। तो इस दौरान आप एहतजाज किस बात का करना चाह रहे हैं? और एहतजाज के जरिए तो कभी गवर्नर को क्या किसी को भी नहीं निकाला जा सकता। तो पीटीआई एक साइड पे मतलब एहतजाज कर रही है और एहतजाज की सियासत में मुसलसल मुल्क को रखा हुआ है। ये गैर आईनी इक़दाम भी है और एक तरह से एक प्रेशर डालने की एक कोशिश भी है कि किसी न किसी तरह से प्रेशर डालकर अपने गैर आईनी मुतालबात जो है वो मनवा लिए जाए। गैर आईनी मुतालबा ये है कि इस वक्त जो परवेज इलाही साहब हैं वो अक्सरियत हो चुके हैं और आईनी तौर पर वो 4 बजे के बाद वजीर आला नहीं रहे हैं। अब ये अपोजिशन यानी यहाँ की अपोजिशन या पीडीएम कह लें, वो मुशावरत कर रहे हैं कि कोई ऐसा हल निकले कि जिससे ये सारी सिचुएशन में ज्यादा से ज्यादा आइन पर अमल दरामद हो सके और इसका कोई पॉजिटिव हल निकल सके। लेकिन दूसरी साइड पे मुसलसल प्रेशर डाला जा रहा है और ये प्रेशर कितनी देर तक फेस करेंगे इदारे और अवाम और कितनी देर तक फेस करेगी पीडीएम, ये अभी देखना होगा। हो सकता है कुछ देर बाद गवर्नर हाउस से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हो जाए और परवेज इलाही साहब को। हनीफ कमर साहब, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। हनीफ कमर साहब, आप लाहौर में हैं। फवाद चौधरी ने ये कहा है कि आसफ अली जरदारी करोड़ों रुपए की ऑफर कर रहे हैं हमारे मेंबरान को। इस हवाले से क्या इतलात हैं आपके पास? ये इल्जाम है, आप जैसा भी कह सकते हैं, किसी पे भी लगाया जा सकता है और कुछ सियासतदान हमारे बड़े फराख दिल हैं इल्जाम लगाने में। तो ऐसी तो कोई बात नहीं, जोड़ तोड़ हो रहा है। ये अगर पैसों के जरिए खरीदो फरोख्त हो रही हो तो उसका जब तक हमारे पास तो कोई सबूत नहीं होगा तो हम कैसे कह सकते हैं कि किसी ने पैसे दिए हैं या पैसे लिए हैं। लेकिन अलबत्ता ये बात एक तय है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने पीटीआई के अरकान पे काम, करीब पंजाब असम्बली के अरकान हैं जो पीडीएम का साथ देंगे। अगर कहीं उनको वोट करना पड़े तो वो साथ इस तरह देंगे कि वो उस दिन गायब हो जाएंगे अगर अदम एतमाद की तहरीक पे वोटिंग होती है या कुछ और होता है। तो अब मैं ये नहीं कह सकता कि उन लोगों ने पैसे लिए हैं या इन्होंने पैसे दिए हैं, लेकिन बहरहाल काम हुआ है पीटीआई पे और पीपल्स पार्टी ने काम किया है और नून लीग ने भी काम किया है, यानी होमवर्क हुआ है। अच्छा हनीफ कमर साहब, अब ज़ाहिर है ये तो इधर की सूरत हाल है, इन्होंने अपनी हिकमत अमली जो है वो किसी हद तक वाजे कर दी है कि ये क्या करेंगे। लेकिन गवर्नर हाउस में जो मुशावरत जारी है उसमें क्या कोई आईनी मुशकाफियाँ हैं, कोई कम्प्लिकेशंस हैं, किस बात पे मुशावरत की जा रही है? वैसे हमने राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू सुनी, ऐसा लग रहा था कि बड़ा आसान सा काम है, गवर्नर पंजाब ने जैसे तलब किया हुआ था इजलास वो नहीं हुआ, अब वो वजीर आला नहीं रहे पंजाब के परवेज इलाही साहब और उसके बाद वो डिक्लेरेशन जारी कर देंगे। तो किस चीज़ पे मुशावरत जारी है गवर्नर हाउस में? आसान अमल इसलिए इतना नहीं है कि जब एक फरीक जो है वो आइन पे अमल दरामद ना करने का तहिया कर ले और जिद कर ले तो फिर उस मामले में आइन तो बेबस हो जाता है। अब देखें ना, आइनी तौर पे तो 4 बजे के बाद वो वजीर आला नहीं है परवेज इलाही साहब। अब अगर नोटिफिकेशन भी गवर्नर जारी कर देता है तो नोटिफिकेशन पर अमल दरामद तो होगा ना, और अमल दरामद के लिए फिर आपको नया वजीर आला का इंतखाब करना होगा और नए वजीर आला के इंतखाब के लिए फिर असम्बली का इजलास काल करना होगा और असम्बली का इजलास स्पीकर काल करेंगे। तो अगर स्पीकर सेक्रेटेरिएट जो है वो गवर्नर के साथ को फॉलो नहीं करता और नया इजलास नहीं बुलाता, नए कायदेवान का इंतखाब नहीं करता, परवेज इलाही की मुअत्तली के बाद फिर डेडलॉक होगा। तो ये सारी सूरत हाल डिस्कस हो रही है, मुशावरत हो रही है कि किस तरह इस क्राइसिस से निकला जा सके। जी आप सवाल करना चाह रहे हैं वैसे? बहुत शुक्रिया हनीफ कमर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की। अब सज्जाद तरीन साहब, ये बात अपनी जगह पर दुरुस्त है कि ये बात किसी हद तक काबिल फ़हम भी है कि जो मुशावरत की जा रही है गवर्नर हाउस में उसमें आइंदा का क्या प्लान होगा,
یعنی پی ٹی آئی نے تو اب احتجاج کرنا ہے یا کورٹ میں جانا ہے یا پھر بیانات دینے ہیں اگر یہ صورتحال ہے، یا کیا یہ بھی اسمبلی کا رخ کریں گے، جمعے کو یہ بھی پہنچ جائیں گے کہ جناب آج تو یہ سیشن ہے؟ تو اس سے پہلے ظاہر ہے یہ ہوگا. اور سب سے بڑا اہم معاملہ کہ جب وزیر اعلیٰ پنجاب ایگزسٹ نہیں کرتا آئینی طور پر، یہ ایک رائے ہے، تو اس کے بعد یہ جو گورنر ڈکلیریشن کرے گا اور پھر اس کے بعد جو صورتحال ڈیولپ ہوگی اس کو کنٹرول کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، یہ چیزیں جو ہیں بالکل طے ہو جائیں گی، اس میں کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے، یہ اتنا کوئی بڑا بحران نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب عدم اعتماد ہوئی تھی اس وقت بھی خان صاحب کے لوگوں نے یہی کیا تھا. قاسم سوری نے جو ہے وہ سٹیٹمنٹ دے دی اور قلعدم کر دیا اور انہوں نے کہا جی میں عدم اعتماد کو ریجیکٹ کرتا ہوں اور یہ فلاں نہیں ہے فلاں نہیں ہے. کیا پھر وہ کورٹ میں گیا تو کورٹ نے پھر کیا فیصلہ دیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے ساری چیزیں. تو یہ معاملہ اگر میں سمجھتا ہوں یہاں نہ سلجھ سکا تو کورٹ میں چلا جائے گا، اور کورٹ میں جو گورنر نے جو کچھ کہا ہے، دیکھیں دو آپشن ہے نا، یا تو کورٹ یہ کہے کہ جی گورنر کے وہ جو آرڈرز ہیں وہ قلعدم قرار دے دے اور کہے جی چیف منسٹر برقرار ہیں، یا کورٹ یہ کہے گی کہ جی چودھری پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لیں. دو ہی آپشن ہیں. اور اگر وہ کہتی ہے اعتماد کا ووٹ لیں، نہیں لیا نا وہ جو اجلاس بلایا تھا گورنر، اگر کورٹ یہ کہتی ہے، عدالت یہ کہتی ہے کہ اعتماد کا ووٹ لیں، گورنر یہ کہا، تو وجہ یہ ساری وجہ پیدا کیوں ہوئی ہے؟ اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے لوگ وہ اعتماد کا ووٹ نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، اچھا اس پہ مزید بات کرتے ہیں. یہ وجہ ہے، یہ دونوں پہ اسی نوعیت کا یہ ایک ہی الزام ہے، دونوں ایک دوسرے پہ لگا رہے ہیں نا. دلچسپ صورتحال تو یہ ہے، اس پہ مزید بات کرتے ہیں. یہاں پہ وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم بریک سے پہلے یہ ذکر کر رہے تھے کہ الزام ایک ہی ہے کہ غیر آئینی اقدام کیا گیا، اور یہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے پر لگا رہی ہیں. سجاد ترین صاحب، پتہ نہیں اس سے پہلے کبھی یہ صورتحال ڈیولپ ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن پنجاب کی یہ صورتحال افسوسناک کے ساتھ ساتھ دلچسپ بھی ہے. ایک الزام ایک دوسرے پر لگایا جا رہا ہے، دونوں غیر آئینی. اب ظاہر ہے اس کا فیصلہ تو کورٹ میں ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی راستہ نہیں ہے. تو کیا کل جس طرح سید صاحب نے بھی یہ کہا، آئندہ روز ہم دیکھیں گے یہ منظر کہ ایک جانب قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہوگا، پنجاب میں بھی ایک کوئی موو چل رہی ہوگی، کوئی صورتحال ڈیولپ ہوگی، اور پھر عدالتیں بھی کھلی ہوئی ہوں گی؟ اب دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ یہ آپ نے کہا کہ پہلے ایک دفعہ ایسے ہوا تھا کہ وائن تھے چیف منسٹر اور ان کے خلاف ایک آئی اور جو ہے وہ اس کی جگہ میاں اظہر کو لگانے کی بات کی، لیکن وہ اس وقت جو انتظامیہ تھی وہ اسحاق خان کا زمانہ تھا، وہ جو نیچے انتظامیہ تھی انہوں نے ساتھ نہیں دیا تو وہ چیزیں نہ بن سکیں. دیکھیں بات یہ ہے، اب دیکھنا یہ ہے، اس میں ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں. اگر یہ گورنر کی جانب سے یہ نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے کہ اب چیف منسٹر پرویز الہی نہیں رہے، تو اس نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد عمل درآمد ایک بڑا عمل درآمد کون کرائے گا؟ اور جنہوں نے عمل درآمد کرانا ہے وہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا انتظامیہ کے لوگ وہ وفاق کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں، کیا وہ ہدایت کہیں سے اور سے لے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. اس وقت پتہ چلے گا کہ انتظامیہ کا جو پلڑا ہے وہ کس طرف ہے. وہ بڑا اہم ہوگا، کیونکہ نوٹیفیکیشن تو ہو جائے گا، نوٹیفیکیشن ہونے کے بعد اس پر عمل درآمد، اور جن طاقتور لوگوں نے عمل درآمد کرانا ہے پھر یہ ان کا بھی ٹیسٹ ہوگا کہ وہ کیا پاکستان کے آئین کے مطابق طاقتور لوگ بھی ہیں. جی بیوروکریسی والے بھی طاقتور ہیں، بیوروکریسی سے طاقتور ہے. تو وہ یہ پھر دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ اس پر عمل درآمد کراتے ہیں. اگر عمل درآمد ہو جاتا ہے تو پھر چیزیں اور طرح ہو جائیں گی، اور اگر عمل درآمد نہیں ہوتا پھر مسائل اور طرح ہو جائیں گے. یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں. یہ بہت ضروری ہیں کہ گورنر کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری ہونے کے بعد اس پر جو عمل درآمد ہے اس کا کیا مرحلہ آتا ہے. اور اب دوسرا سوال اسی سے میں ریلیٹڈ کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ ہے نا، اور ظاہر ہے جب تک وزیر اعلیٰ نہیں ہے تو پھر یہ آئینی طور پر دیکھنا ہوگا کہ کوئی آئینی ماہر اس پہ رائے دے سکتا ہے کہ کیا وہ گورنر ان اختیارات کو جو ہے وہ ایکسرسائز کر سکتا ہے، یعنی لیمیٹڈ اختیارات کو. ایک تو یہ ہے، اور دوسرا اگر پرویز الہی صاحب بھی اس وقت تک وزیر اعلیٰ ہیں جب تک نیا وزیر اعلیٰ نہیں آتا، آئینی طور پر یہ ایک شک موجود ہے، لیکن ان کے پاورز کم ہو جائیں گی، یہ بھی ایک رائے ہے. لیکن یہ جو صدر مملکت نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ وہ اسی لیٹر کے تحت بلایا جائے؟ نہیں، اعتراض میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک عمران خان نیازی صاحب نے کہا تھا کہ جمعرات کو ہمارے لوگ جائیں گے اور جا کے اسمبلی میں اسپیکر کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہم استعفیٰ دے رہے ہیں اور ہم جو ہے ہمارے استعفے قبول کریں. یہ طریقہ نہیں ہے. طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کا ہاتھ سے لکھا ہوا استعفیٰ ہو اور آپ جا کے اسپیکر کے پاس پیش ہوں اور کہیں جی یہ میرا استعفیٰ ہے، میرے پہ کوئی دباؤ نہیں ہے.
20 سے زیادہ لوگوں کا تو مجھے پتا ہے جنہوں نے راجہ پرویز اشرف کو کہا ہے. 5 لوگ تو میرے سامنے, میں راجہ پرویز اشرف صاحب کو ملنے گیا, 5 لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے پی ٹی آئی کے, تو جو راجہ صاحب کو کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے کوئی استعفیٰ نہیں دیا. وہ جو شاہ محمود قریشی صاحب نے اس دن کہا تھا ہمارا اس سے کوئی نہیں, دباؤ میں آ کر ہمیں یہ کہا گیا تو ہم نے دے دیا, ہمارا کوئی استعفیٰ منظور نہ کریں. وہ تنخواہیں بھی لے رہے ہیں, یہ تو سپریم کورٹ میں کہا ہے نا حکومت نے, یہ تو حکومت نے سپریم کورٹ میں کہا ہے. حکومت نے کہا ہے, ریمارکس آئے ہیں کورٹ کے. اب چیف جسٹس کے اگلی بات سنیں, یہ چاہتے ہی ہیں کہ وہاں بھی کوئی ہنگامہ کیا جائے. عمران خان ہر صورت میں چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو, اور الیکشن نہیں ہوں گے. اگر اس طرح دباؤ میں آ کر الیکشن ہونا شروع ہو گئے, پھر کوئی حکومت اپنی مدت پوری نہیں کر سکے گی. ٹھیک ہے, پھر آئین کی کوئی کیا حیثیت رہے گی؟ قومی اسمبلی میں جو صدر مملکت جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں یا انہوں نے کال کی ہے, صدر مملکت نے جو اجلاس بلایا ہے وہ اسی لیے بلایا نا کہ پی ٹی آئی کے لوگ آئیں گے کل اور وہ آ کے کہیں گے استعفیٰ ہے, اور وہ استعفوں کا ہنگامہ کریں گے کہ جی ہمارے استعفے منظور کریں اور ابھی یہ کریں. ایسا نہیں ہوتا. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی والے کہاں گئے ہوئے تھے جب راجہ پرویز اشرف صاحب صبح 9 بجے سے لے کے اور شام کو 5 بجے تک اپنے آفس میں بیٹھے رہ گئے, اور انہوں نے ان سب لوگوں کو 10-10 لوگوں کو بلانے کا سلسلہ شروع کیا, اور ان کو ٹیلی فون کیے گئے, ان کو رابطہ کیا گیا, ان کو خط لکھے گئے کہ آپ آئیں اور آ کے جناب کہیں کہ جی یہ ہمارے استعفے ہیں اور جناب ہمارے استعفے منظور کیے جائیں. اس وقت تو یہ آئے نہیں. اب یہ چاہتے ہی ہیں عمران خان صاحب چاہتے ہی ہیں کہ یہ قومی اسمبلی میں بھی ہنگامہ آرائی کریں, پنجاب میں بھی ہنگامہ آرائی ہو, اور ماحول ایسا بن جائے کہ ان کو الیکشن مل جائیں. میری رائے اس سے مختلف ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر قومی اسمبلی میں ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے اور پنجاب میں بھی صورتحال خراب ہوتی ہے, تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں چھٹی ہو جائے ان کی, تو پھر ملک میں کچھ اور ہو جائے, نہ پھر جمہوریت رہے, نہ پھر چاند رہے, اور نہ تارے رہے. اچھا, یہ تو ایک بات ہے. اب جاتے جاتے ایک آخری سوال بڑا شارٹ سے, اس کا آنسر بھی چاہوں گا. ہم اس ساری صورت فوکس دیں اس وقت پنجاب کی, اور پنجاب کی صورتحال آہستہ آہستہ ادھر سے اندھیرا بڑھے گا اور ادھر سے جو ہے وہ روشنی ہونا بھی شروع ہو جائے گی, کیونکہ چھٹنا شروع ہو جائے گا ماحول کے کیا ہوگا. لیکن کے پی اسمبلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ ہی تحریر کریں گے. کیا اسی کا فیصلہ کے پی اسمبلی پہ بھی بن ون رہے گا؟ اس کو تحریر کرنے کے والے سے کیا بات ہے, اس کو ہم بھول رہے ہیں نا. وہ 9 من تیل والی بات تو آپ نے سنی ہوگی نا. نہ پنجاب اسمبلی جائے گی نہ کے پی جائے گی. اگر کے پی توڑنا چاہتے ہیں تو توڑ دینا جی. کے پی میں تو کوئی عدم اعتماد نہیں ہے, نہ کوئی اسپیکر کا وہ کیا. آپ کہیں جی یہ لیں کے پی تو گئی نا جی, اب ہم اس کے لیے بھی لگے ہوئے پیچھے, تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس کو منسلک کیا گیا پنجاب کے ساتھ. عمران خان صاحب, میں عرض کروں, عمران خان صاحب نے پنجاب اور کے پی حکومت کو پناہ گاہ بنائی ہوئی ہے. جب سے ان پر فائرنگ ہوئی اس کے بعد عمران خان صاحب نے بنی گالہ آنا ہی چھوڑ دیا ہے, وہ لاہور میں ہی ہیں. وہ اس وجہ سے کہ ایسا نہ ہو کہ میں اسلام آباد میں ہوں اور مجھے گرفتار نہ کر لیں. تو یہ اسمبلی خود بھی توڑنے کے حق میں نہیں ہے, صرف یہ سیاست کر رہے ہیں, اور سیاست پہ سیاست کرتے جا رہے ہیں اور کچھ نہیں. لیکن اس سے ہو کیا رہا ہے, اعتزاز جو عام آدمی ہے نا, وہ اس کے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے, مشکلات کا شکار ہے. اب الٹا جو ہے اس سے ذہنی دباؤ بڑھ رہا ہے. تو میرے خیال میں تمام سیاستدانوں کی یہ ذمہ داری ہے مجموعی طور پر کہ بحران چاہے وہ خود ساختہ ہے یا پیدا ہوا ہے, اس کو ختم کیا جائے اور اصل معاملات کی طرف بڑھا جائے. اعتزاز نکیر سے یاترین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.